Welcome back to CompTIA Security Plus Certification. This is SY0601. ये कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स है जो कि हम उर्दू में कर रहे हैं. हमारा ये आज 7th लेक्चर है. हम स्टिल मॉड्यूल नंबर 1 पे हैं और लेट्स सी हम आगे आज के लेक्चर को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं. ये एक ब्लूप्रिंट है. हमने सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कवर कर लिए हैं. उसके बाद हमने कॉम्प्रोमाइज़ एंड मैलवेयर डिटेक्शन किया था. एप्लीकेशन अटैक इंडिकेटर्स कवर्ड हैं. नेटवर्क अटैक इंडिकेटर्स भी हम कवर कर चुके हैं और आज हम थ्रेट वेक्टर्स एंड इंटेलिजेंस सोर्सेज कवर करेंगे. इन सारे बाकी सब कैटेगरीज़ की वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं. तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि थ्रेट वेक्टर एंड इंटेलिजेंस सोर्सेज क्या होती हैं. इसके अंदर सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे साइबर थ्रेट एक्टर्स को इनटू 6 कैटेगरीज़. ये मेन 6 कैटेगरीज़ होती हैं. और भी कैटेगरीज़ हैं लेकिन ये 6 मेन कैटेगरीज़ कहलाती हैं इसकी. सबसे पहले आते हैं स्क्रिप्ट किडीज़. स्क्रिप्ट किडीज़ बच्चे नहीं होते, ये कोई भी ऐसे छोटे मोटे हैकर्स होते हैं जो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में अच्छे होते हैं, जो कि हमने फिर से अपने लेक्चर में कवर किया था. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में अच्छे होते हैं, ये छोटे मोटे स्क्रिप्ट लिखते हैं और ये आपकी वनरेबिलिटी को टारगेट करते हैं जो कि ब्राउज़र्स की है, पीसीज़ की है या किसी एप्लीकेशन की है. उसके थ्रू ये लोग एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं. इनका टारगेट इतना ह्यूज नहीं होता है, लो से मीडियम कैटेगरी के अंदर रहता है. क्रिमिनल सिंडिकेट जो होते हैं ये लोग किसी भी फाइनेंशियल गेन के लिए कोई भी एक्टिविटी करते हैं. ये बैंकिंग सिस्टम्स को अटैक करेंगे, या आपकी फाइनेंशियल एप्लीकेशंस को अटैक करेंगे, ये आपकी पेरोल एंड एचआर एप्लीकेशंस वगैरह को अटैक करेंगे. हाईली रिवार्डेड होते हैं क्योंकि जो ये लोग काम करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ले ली बैंक से या क्रेडिट कार्ड थेफ्ट कर दिया या कोई एक अननोन किस्म की वेबसाइट लॉन्च कर दी विच इज़ लुक लाइक ए जेन्युइन वेबसाइट, उसे लेके फिर उसके थ्रू ये लोगों के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और दूसरी चीज़ें लेते हैं. बहुत पैसा लगाते हैं ये लोग अपनी उस किस्म की वेबसाइट्स को अपडेट करने के लिए और बनाने के लिए जो कि 100% मैचिंग हो ओरिजिनल वेबसाइट से. और जब कोई यूज़र उसके ऊपर ट्रांजैक्शन करता है यूजिंग देयर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ये वहाँ से कैप्चर कर लेते हैं एंड दैट्स ए ह्यूज फाइनेंशियल रिवार्ड फॉर देम. हैकटिविस्ट होते हैं जो कि किसी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट को लेके चलते हैं, यानी लोगों का माइंडसेट चेंज करना और लोगों के अंदर एक डिफरेंट किस्म का माइंडसेट बनाना, ये सारी चीज़ें इनकी एक्टिविस्ट की होती हैं. बेसिकली पॉलिटिकल एजेंडा होता है पीछे. नेशन स्टेट्स होते हैं जो कि एक कंट्री किसी और कंट्री के नेशनल सीक्रेट्स जानने के लिए उनके आईटी सिस्टम्स के ऊपर अटैक करती है. वो उनके मिलिट्री डेटा हो सकता है, वो उनके इंटेलिजेंस डेटा हो सकता है, वो उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, वो उनका नेशनल डेटाबेस ऑफ आईडी कार्ड्स हो सकता है, licensing details, all these particular details which are related to the citizens, उस किस्म की फाइनेंशियल गेन्स के लिए और नेशंस को अटैक करने के लिए ये नेशन स्टेट्स को यूज़ करते हैं अनरेस्ट वगैरह पैदा करने के लिए, जस्ट टू टेक ए टैक्टिकल एडवांटेज ऑन इट. बहुत हाई इम्पैक्ट होता है इसका. इनसाइडर्स होते हैं जो कि किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, ड्यू टू एनी रीज़न वो खुश नहीं हैं, उन्हें इंक्रीमेंट टाइम पे नहीं मिला, वो देखते हैं कि मैनेजमेंट उनके साथ फेयर नहीं है, तो वो ख़ुद उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए उसकी चीज़ों को ख़राब करने की या सिस्टम्स के ऊपर किसी और के थ्रू मिल के अटैक करने की कोशिश करते हैं. इनको हम कहते हैं इनसाइडर्स. लो टू मीडियम इम्पैक्ट होता है इनका, इतना ज़्यादा नहीं है. लास्ट इस कैटेगरी में हमने डाला है कंपेटिटर्स को. कंपेटिटर्स जैसे कोई भी आपकी एक राइवलरी है किसी कंपनी के साथ, एक बिज़नेस है जो कि सेम निश के अंदर ऑपरेट कर रहा है और वो जानना चाहते हैं कि आप किस तरह बिज़नेस कर रहे हैं, आपके बिज़नेस टैक्टिक्स क्या हैं, और वो आपको मलाइन करने की कोशिश भी करेंगे मार्केट में, जस्ट टू टेक ए एडवांटेज ऑन योर बिज़नेस, ताकि वो सारा बिज़नेस उनके पास आए इंस्टेड ऑफ कि वो किसी और कंपनी के पास जाए. तो ये हमने 6 बेसिक कैटेगरीज़ निकाली हैं साइबर थ्रेट एक्टर्स के अंदर. अब हम आगे देखेंगे कि हैकर्स क्या होते हैं. अब हैकर्स को समझने के लिए हमारे जहन में सबसे पहले ये आना बहुत ज़रूरी है कि हम इन्हें 3 मेजर कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं. एक हम कहते हैं ऑथोराइज्ड हैकर, एक अनऑथोराइज्ड हैकर और एक हम कहते हैं सेमी ऑथोराइज्ड हैकर्स.
اب آتھورائزڈ ہیکرز وہ ہوتے ہیں جو کہ جنہیں بڑی بڑی کمپنیز ہائر کرتی ہیں، پروفیشنلز ہوتے ہیں، اور وہ کسی بھی سافٹ ویئر یا اپلیکیشن کی نون ونربلٹیز وغیرہ کو یا نون ونربلٹیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور وہ رسپانسبلی ڈسکلوز کرتے ہیں وہ انفارمیشن اس کمپنی کے پاس، تاکہ وہ اس کا کوئی کیور ڈھونڈ سکیں یا اس کے بارے میں پراپر اپڈیٹس کر سکیں، تاکہ جب وہ اپلیکیشن ایکچولی لانچ کی جائے تو اس کے اندر وہ سارے فلاز اویلیبل نہ ہوں۔ ان آتھورائزڈ ایکسیس ہوتا ہے، یہ انڈیویجولز ہوتے ہیں جو کہ ونربلٹیز اور ایکسپلائٹس ڈھونڈتے ہیں سافٹ ویئرس کے اندر فار فائنینشیل گین۔ اب وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیکرز ایکچولی کسی نے ٹارگٹ کیے تھے کسی ایک پرٹیکولر اپلیکیشن، کسی ایک پرٹیکولر آرگنائزیشن کے اوپر، یا وہ خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اوکے اوریکل ڈیٹا بیس ہے، یہ کتنی آرگنائزیشنز یوز کر رہی ہیں، اس کے ورژنز کیا ہیں، اس کی نون ونربلٹیز کیا ہیں، اسے ایکسپلائٹ کریں گے اور پھر وہ انہیں کہیں گے کہ ہم نے یہ کر دیا، اگر آپ ہمیں یہ ڈیٹیلز نہیں دیں گے تو ہم آپ کا پورا سسٹم اڑا دیں گے۔ سیمی آتھورائزڈ ہیکرز ہوتے ہیں پروفیشنلز جو کہ خود سوچتے ڈھونڈتے ہیں ونربلٹیز اور پھر وہ آرگنائزیشن کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو ہم اس کے کیور آپ کو دے سکتے ہیں۔ وہ تھوڑا ٹائم دیتے ہیں، ایک ٹائم لائن دیتے ہیں، اگر وہ ٹائم لائن میچ نہیں کرتی ہے تو اس کے بعد وہ اس ایپلیکیشن کو ریموٹلی اڑا دیتے ہیں یا اس ایپلیکیشن کے اوپر مستقل ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ان کی ایپلیکیشنز اور ساری چیزیں کمپلیٹلی چلنا رک جاتی ہیں۔ اب ان دونوں کے اندر فرق ان آتھورائزڈ ہیکرز اور سیمی آتھورائزڈ ہیکرز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان آتھورائزڈ ہیکرز جو ہیں یہ اپنی پرسنل گین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، انڈیویجولز ہوتے ہیں۔ سیمی آتھورائزڈ ہیکرز جو ہیں یہ یوزولی گرے ہیٹ ہیکرز بھی انہیں کہتے ہیں، کیونکہ یہ ٹیمز ہوتی ہیں، گروپس ہوتے ہیں اور یہ مل کے پھر ڈفرینٹ قسم کے آپریشنز کنڈکٹ کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ اٹیک ویکٹرز کیا ہوتے ہیں۔ اٹیک ویکٹر ایک میتھڈ ہوتا ہے جو کہ ایک اٹیکر کو یوز کرتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں پینیٹریٹ کرنے کے لیے، ان کے سسٹمز کو یا ان کی انوائرمنٹ کو افیکٹ کرنے کے لیے یوز کرتا ہے۔ اب اس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ کے اٹیک ویکٹرز آتے ہیں۔ ان اٹیک ویکٹرز کو ہم کامنلی کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ایکسس اگر کسی نے کیا ہے اور اس کے تھرو دیکھتے ہیں، وائرلیس اٹیکس کے تھرو ہوتا ہے، ای میلز کے تھرو فشنگ ای میلز آ جاتی ہیں، یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی ان نیسیسری انفارمیشن پوسٹ ہو رہی ہے وہاں سے، ریموویبل میڈیا اگر کوئی یو ایس بی ڈرائیوز وغیرہ کنیکٹ کر دیں پی سی پہ، اس کے تھرو ہو جاتا ہے۔ پھر جنرلی انٹرنیٹ پہ آپ کوئی ایسی ویب سائٹس ایکسیس کر رہے ہیں جو کہ پوٹینشیلی ہارمفل ہیں فار یور اون آرگنائزیشن، اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ پھر آپریشنل ٹیکنالوجی ہم نے دیکھا تھا، جو تھنگز ادر دین آئی ٹی سسٹمز وغیرہ، آپریشنل ٹیکنالوجی آپ کے سافٹ ویئر ایپلیکیشن، آپ کے فزیکل ایکسیس، سرویلنس اور دوسری چیزیں ہو گئیں، ہارڈ ویئر وغیرہ، اسے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سپلائی چین جو بھی آپ کی آرگنائزیشن کی ہے، یا پھر سوشل انجینئرنگ یعنی لوگوں کے تھرو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور ہمیں چیز جو نیا کنسیپٹ سامنے آتا ہے وہ ہے بگ باؤنٹی کا، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ ڈیفرنٹ سورسز کو ایکسیس کریں گے، اس کے اندر آپ دیکھیں جو 2020 کے جو اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس آئی تھی، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو اٹیکس ایک آرگنائزیشن کے اندر آتے ہیں وہ انٹرنل یوزر سے ہوتے ہیں، جو کہ صرف 30% ہے۔ میکسیمم ایکسٹرنل ایکٹرز ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر باہر سے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو گروپڈ ہیں جن کی ہم بات یہاں پہ اپنی پچھلی سلائیڈ کے اندر کر رہے تھے کہ یہ جو گروپڈ ہیں سیمی آتھورائزڈ ہیکرز جو ہیں، آرگنائزیشنل یا کرمنل گروپس، یہ 55% آف دی اٹیکس لے کے آتے ہیں، اور جو انٹرنل اٹیکس ہیں وہ صرف ایک 30% کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ہوتے ہیں۔ اب بگ باؤنٹی ہوتی ہے کہ اسے ہم ولنریبلٹی ریوارڈ پروگرام بھی کہتے ہیں۔ بڑی بڑی آرگنائزیشنز جو ہیں جیسے گوگل ہے، مائکروسافٹ ہے، فیس بک ہے، یہ بڑی بڑی بگ باؤنٹیز اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ نیا سسٹم یا اپلیکیشن لانچ کرنے والے ہیں، آپ لوگ آئیں، اس کے اندر آپ ہماری ایپلیکیشن کے اندر کسی بھی قسم کی اناملیز یا ویکنیسز فائنڈ آؤٹ کریں اینڈ ویل پے یو فار دیٹ۔ اب موسٹلی آپریٹنگ سسٹم کمپنیز جو بھی ہیں، مائکروسافٹ ہو گیا یا لینکس کے ہیں یا ڈفرینٹ ادر آپریٹنگ سسٹمز ہیں، یہ سارے
یہ چیز کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کہ ایک آپریٹنگ سسٹم باہر مارکیٹ میں لانچ کیا جائے یہ اوپنلی پبلک کے آگے اناؤنس کرتے ہیں، جس کے اندر لوگ اس کے اوپر ٹرائی کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کی ولنریبلٹی یا ویکنس انہیں کسی اس ایپلیکیشن یا آپریٹنگ سسٹم کے اندر ملے۔ گوگل بھی ایک ریوارڈ پروگرام اسی طرح کا رن کرتا ہے جہاں پہ یہ لوگوں کو اوپنلی کہتے ہیں پبلکلی کہ کوئی بھی آئے اور کسی بھی قسم کی ویکنس ہمارے ایپلیکیشن یا سویٹ آف پروڈکٹس کے اندر نکالیں۔ دوسرا ہے کلوز بگ باؤنٹی، یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جو ہیکرز جو نون گروپس ہیں ان لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور ان کے آگے اپنی اپلیکیشن کو پوسٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی اپلیکیشن اور ان کے سافٹ ویئر کے اوپر یہ لوگ اپنے ریویوز دیں، کیونکہ دوز آر نون ٹو بی دا بیسٹ، ان کی ایک ہسٹری ہوتی ہے اینڈ دے آر ٹارگیٹنگ آن فائنڈنگ دا ویکنیسز ان دی اپلیکیشنس۔ اس کے بعد جی آ جاتا ہے ہمارے پاس تھریٹ ماڈلنگ۔ اب تھریٹ ماڈلنگ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ جب بھی کسی قسم کا اٹیک ہو رہا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اوپر، آپ کسی آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے، آپ نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے اور آپ کی پرائیورٹیز کیا ہوں گی، آپ نے کس طرح اسے روکنا ہے۔ جب آپ کے پاس ایک یہ کمپلیٹ پلیٹ فارم ہوتا ہے اور یہ ساری انفارمیشن کلیئر ہوتی ہے آپ کے ذہن میں، تو کسی قسم کا بھی اٹیک ہو آپ اسے ایزیلی ٹیکل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر زیادہ تر اٹیک ان پہ ہوتا ہے، یعنی جو بھی آپ کی اپلیکیشنز یا سسٹمز جو کہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں وہ پرائم ٹارگٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایزیلی ٹارگٹ کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی موٹیویشن سے یا کسی کے کہنے کی وجہ سے اس طرف آتے ہیں اور یہ ساری چیزیں یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو پینیٹریٹ ان یور آرگنائزیشن۔ اب تھریٹ ماڈلنگ اپروچز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس 3 قسم کی اپروچز اس کے اندر آتی ہیں۔ ایک ہے ایسٹ سینٹرک، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کیوں ہوا اٹیک، ایسٹ سے ریلیٹڈ آرکیٹیکچر جو آپ کا اوورآل آرکیٹیکچر ہے، یعنی کس طرح سے ہوا، اور اٹیک سینٹرک ہوتا ہے کہ کس نے کیا۔ تو ایسٹ سینٹرک آئیڈینٹیفائز دا ویلیوڈ ایسٹس جو بھی آپ کی آرگنائزیشن کے اندر ہیں، آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان ایسٹس کو کوئی باہر سے کیوں ٹارگٹ کر سکتا ہے، اس کا موٹیو کیا ہو سکتا ہے، اور آپ نے اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں انہیں پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ آرکیٹیکچر سینٹرک میں ہے کہ ہاؤ کس طرح ہوگا، آئیڈینٹیفائی دا سسٹم ڈیزائن جو آپ کے سسٹم کا ہے، اس کی کمپوننٹ کی اسٹرینتھس اور ونریبلٹیز دیکھیں کہ یہ اس کی ویکنیسز ہیں، اگر کبھی کچھ ہوتا ہے تو کوئی ان کے تھرو پینیٹریٹ کر سکتا ہے، ادروائز اٹس ناٹ پاسبل۔ اٹیکر سینٹرک ہوتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنا آپ نے کسی بھی قسم کا اٹیکر کہ وہ کون ہو سکتا ہے، وہ کہاں سے آ سکتا ہے، کس قسم کا اٹیکر ہو سکتا ہے جو کہ آپ کی آرگنائزیشن کے کسی بھی قسم کے سسٹمز کے اوپر اٹیک کرے گا۔ اب ہم اس کے اندر نیکسٹ دیکھتے ہیں تھریٹ ماڈلنگ کمپوننٹس۔ ڈفرینٹ تھریٹ ماڈلنگ کمپوننٹس ہمارے پاس ہیں۔ فرسٹ آف آل ہمارے پاس آتا ہے موٹیویشن۔ موٹیویشن کے اندر ہوتا ہے آئیڈینٹیفائی دی انفارمیشن اور سروسز دیٹ از آف ویلیو ٹو این اٹیکر، کہ اس چیز کے اندر کسی اٹیکر کو کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر آپ کی اٹیک کرے گا۔ آپ نے اپنے پروسیسز دیکھنے ہوتے ہیں، آپ نے اپنی اپلیکیشن کی ویکنیسز دیکھنی ہوتی ہیں جسٹ ٹو میک شور کہ وہ آپ کی اپلیکیشن اتنے آرام سے اویلیبل نہ ہو فار دی اٹیکرز ٹو پینیٹریٹ ان۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ورک فیکٹر۔ ورک فیکٹر ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا کسی اٹیکر کو کہ وہ آپ کے سسٹم کے اندر ایزیلی پینیٹریٹ کر جائے۔ اب آپ کو میک شور کرنا ہوتا ہے اس چیز کو کہ آپ اپنی کانسٹنٹلی اسٹریٹجیز جو ہیں آپ انہیں انہینس کرتے رہیں، آپ دیکھتے رہیں کہ ویکنیسز کیا ہیں، اور آپ ہائی لائٹ کرتے رہیں ٹو دا مینجمنٹ کہ یہ ہماری ڈفرینٹ چیزیں ہیں اور انہیں ہمیں ایڈریس کرنا ہے۔ جس طرح باہر مارکیٹ میں اس ایپلیکیشن کے اوپر اٹیک زیادہ آ رہے ہیں، اس طرح ہی آپ نے اپنی سیکیورٹی بڑھاتے رہنا ہے۔ بیسٹ ٹول ہوتا ہے کسی بھی ایپلیکیشن کو بچانے کے لیے کہ آپ ایوالو کریں ود دا پیسج آف ٹائم، اور آپ دیکھیں کہ کس قسم کے نئے اٹیکس مارکیٹ میں آ رہے ہیں جو کہ کسی بھی ایپلیکیشن کو افیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھریٹ انٹیلیجنس ہے کہ ایویڈنس بیسڈ نالج ٹو ٹیک انفارمڈ کنٹرول ڈیسیجنس، جس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے آس پاس سورسز کیا ہیں، آپ وہاں سے انفارمیشن کس قسم کی لے رہے ہیں، اور بیسڈ آن دیٹ انفارمیشن آپ کس طرح اور کتنی جلدی اس ایک اٹیک سے باہر آ سکتے ہیں۔
اس کے اندر آپ نے اس چیز کو بھی نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ جتنا بھی کوئی جیسے اٹیک آتا ہے آپ اسے کیسے ایگریگیٹ کریں گے, آپ اسے اینالائز کیسے کریں گے, آپ اسے ایسیس کیسے کریں گے, اور پھر آپ کو ایکشنیبل پلان بنانا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اس چیز کو ٹیکل کر رہے ہیں. اب اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی. اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ٹرینڈ اسپیشلسٹ ہونے چاہیے, ہمارے پاس پراپر انڈیکیٹرز آف کمپرومائز ہونے چاہیے IOC, اور ڈفرینٹ رسپانس ٹائم ہونا چاہیے کہ اگر کچھ بھی اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو آپ کتنا ایک تیز اس کے اوپر ایکٹ کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ سورسز آتی ہیں جو کہ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں ان آرڈر ٹو ٹیکل فرام دیز تھنگس. سب سے پہلی انفارمیشن جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے کہ کسی بھی قسم کی اپلیکیشنز یا سافٹ ویئر جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کی سبسکرپشن اگر ہمارے پاس وینڈرز کے پاس ہے, جیسے مائکروسافٹ کے ساتھ ہماری سبسکرپشن ہے یا سسکو کے ساتھ ہے, یا اگر آپ کے آرگنائزیشن میں ایپل مشینز یوز ہو رہی ہیں, تو دے گیو یو دا فرسٹ ہینڈ نالج کہ یہ ونربلٹی ہمیں ملی ہے, ویکنس, اور یہ اس طرح ایکسپلائٹ ہو سکتی ہے. سو میک شیور یو آر ٹیکنگ دیز ایکشنز ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ یور اون تھنگس. دوسری چیز ہے گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشنز آپ کو موصول ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے اٹیکس آ رہے ہیں, اور اگر آپ اس طرح کی اپلیکیشنز یوز کر رہے ہیں تو میک شیور کہ یو آر ویری ویل پروٹیکٹڈ. اس کے علاوہ جو بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں یا ریسرچرز ہیں اس ایک اسپیسیفک فیلڈ کے اندر وہ اس کے بارے میں کانسٹنٹلی اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سائبر سیکیورٹی وینڈرز ہیں, جیسے کہ فائر والز آپ یوز کر رہے ہیں, وہ اگر کسی بھی ایک نون کمپنی کی ہے, جیسے فائر آئی کی ہے, RSA کی ہے, یا سیکیور ورکس کی ہے, یا کسی بھی ایک نون کمپنی کی فائر والز ہیں, وہ آپ کو ہمیشہ اس چیز کے بارے میں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. یا پھر ایکیڈیمک جرنلز ہوتے ہیں جو کہ کانسٹنٹلی اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, فیکلٹی ہے, وہ ریسرچ کر رہی ہے ایک اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر, تو وہ اس کے بارے میں آپ کو کانسٹنٹلی اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اوپن سورس انٹیلیجنس سورس آتی ہے جو کہ اوپن سورس ہوتی ہے, اور ہم وہاں سے بہت ساری انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا کلیکٹڈ فرام ڈفرینٹ پبلکلی اویلیبل سورسز. اسے ہم OSINT فریم ورک بھی کہتے ہیں. OSINT فریم ورک کی ایک یہ ویب سائٹ یہ جیسے میں نے نیچے دکھائی ہے, اس سے آپ ایکسلنٹ انفارمیشن آپ کو وہاں سے مل سکتی ہے. اب OSINT نیٹ ورک کی ایک ویب سائٹ ہے, اسے یوز کرنا بہت ہی سمپل انہوں نے بنایا ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ کو کچھ بھی انفارمیشن لینی ہے, جیسے IP ایڈریس کے بارے میں, کسی کی ریپیوٹیشن کے بارے میں IP ایڈریس کے, تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے, وہ آپ کو اس ویب سائٹ کے اوپر لے جائے گا. جیسے اگر میں IP void کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ آپ کو اس ویب سائٹ پہ لے جائے گا, جہاں پہ آپ اس کا IP ایڈریس وغیرہ ڈال کے ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اور بھی کسی اور کے اوپر جاتے ہیں, فار ایگزامپل ای میل ایڈریس کے اوپر جاتے ہیں اور ہم ای میل ویریفیکیشن اگر کسی کی کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ڈفرینٹ باڈیز ہیں جو کہ آپ کو اس کے اندر ہیلپ کر رہی ہیں. فار ایگزامپل ای میل ریپیوٹیشن کے اوپر اگر ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ہمیں ایک ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ لے جائے گا. سمپل ای میل ریپیوٹیشن, آپ یہاں پہ ای میل ایڈریس ڈالیں اور وہ آپ کو اس کی ریپیوٹیشن بتا دے گا. تو بہت ایکسلنٹ ویب سائٹ ہے, آپ کو ریئلی ہیلپ کرے گی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. کسی بھی کیٹیگری میں سے ان سے ریلیٹڈ انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو یہاں سے مل جائے گی. اچھا, اس کے بعد اس کی سورسز اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں اس چیز کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے, وہ ڈفرینٹ ہیں. ایک تو سب سے پہلے آتی ہے تھریٹ ہیٹ میپس, آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مل جائیں گے کہ کس قسم کی ونربلٹی دنیا میں اس وقت لائیو کہاں پہ کیا کیا اٹیک ہو رہا ہے, کس قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں لمیٹڈ انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. اس کی اٹیک ٹائپس کیا ہیں, اس کا ہسٹوریکل ڈیٹا, اس قسم کی انفارمیشن آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے. دوسری جو ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جہاں سے آپ کو چیزیں ملتی ہیں وہ ہے ڈارک ویب. اب ٹھیک ہے, ڈارک ویب از ناٹ گڈ فار دی رائٹ پیپل, یوزولی وہ کرمنلز اور اس طرح کے لوگ یوز کرتے ہیں, لیکن انفارمیشن سیکیورٹی اسپیشلسٹ کو وہ ہیلپ کرتی ہے کہ وہ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی چیزیں وہاں پہ سیل آؤٹ کی جا رہی ہیں. اکاؤنٹ انفارمیشن ڈیٹیلز ہیں, بینکنگ ڈیٹیلز ہیں, ڈیٹا بیسز ہیں, تو اس سے آپ کو ہیلپ ملتی ہے جسٹ ٹو نو کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھ سکتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ہم اپنی آرگنائزیشن کے اندر کس طرح کر سکتے ہیں. ناؤ وی آر ناٹ پروموٹنگ ڈارک ویب اوور ہیئر, دس از جسٹ فار دا سیک آف ایجوکیشنل پرپزز کے, جہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے
کہ کس طرح کی انفارمیشن آپ فرسٹ ہینڈ نالج ڈیپ ڈارک ویب سے بھی لے سکتے ہیں. لیکن ایون ایف یو ٹرائی ٹو کنیکٹ ٹو اٹ، میک شیور آپ اپنا آرگنائزیشن کا نیٹ ورک یوز نہیں کر رہا ہے، آپ کوئی ایسا پی سی یوز نہیں کر رہا ہے جو کہ جس کے اوپر آپ کی کوئی سینسیٹیو انفارمیشن ہو یا پرسنل ڈیٹیلز ہوں، یا آپ مشین کوئی ایسی یوز نہیں کر رہے جس کے اندر آپ کی پرسنل ڈیٹیلز ہیں. کیونکہ یوزولی ہیکرز یا بہت ہی ایکسپرٹ اپنی فیلڈ کے یہاں پہ یہ سارے آپریشنز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. میک شیور یو آر 100% سیف اینڈ یو آر گوئنگ دیئر فار دی سیک آف انفارمیشن اونلی. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے تھریٹ ڈیٹیکشن. اب تھریٹ ڈیٹیکشن کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بیسٹ سورسز اپلیکیشن مانیٹرنگ اور ڈیفنسز کے لیے کیا ہیں، ہم کس قسم کی ڈفرینٹ چیزیں یوز کر رہے ہیں یا اپلیکیشنز یوز کر رہے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے اندر جو کہ ٹاپ آف دا رینج ہیں، اور وہ آپ کو بیفور ہینڈ انفارمیشن پرووائڈ کریں کہ دس اٹیک از ہیپننگ ایٹ دا مومنٹ آن یور انفراسٹرکچر. اس کے بعد آتی ہے انفارمیشن شیئرنگ، جسے ہم انفارمیشن شیئرنگ انالیسس سینٹر کے اندر ISAC کے اندر بھی دیکھتے ہیں. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو کانسٹنٹلی خود ہی اپڈیٹڈ رکھنا ہوتا ہے. اب اس کی ڈفرینٹ سورسز ہیں جہاں سے ہم انفارمیشن لیتے ہیں. ایک تو نیشنل ISAC بھی ہے آرگنائزیشن، اس کے اوپر یہ لوگ وائٹ پیپرز کانسٹنٹلی پبلش کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویب سائٹ ہے، یہاں پہ یہ لوگ پبلش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی لیٹسٹ انفارمیشن ان کے پاس جو بھی آئی ہے، کسی بھی قسم کے جرنلز ہیں یا پبلیکیشنز ہیں یا یہ ڈیفرنٹ ایونٹس کر رہے ہیں، اس سے انہیں پتہ لگتا رہتا ہے اور وہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں اپنے سبسکرائبرز کو کہ یہ انفارمیشن یا یہ نئے اٹیکس آئے ہیں اور اس کے اگینسٹ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح اپڈیٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں اویسز اوپن گٹ ہب کی. اب یہ انفارمیشن آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی ایگزام میں یا سرٹیفیکیشن وغیرہ کے لیے اس سے ریلیٹڈ بیٹھیں گے تو آپ کو اسٹکس اور ٹیکسی ان دونوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اب ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جہاں پہ ساری اپڈیٹڈ انفارمیشن اسٹرکچرڈ لینگویج کے اندر تھریٹ انالیسز اور انٹیلیجنس انفارمیشن کی ضرورت تھی. اب اسے جاننے کے لیے ہم یہاں پہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ لوگ یہاں پہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ بہت ایک آرگنائز طریقے سے یہ لوگ اٹیکس یا جس بھی قسم کی کوئی بھی انفارمیشن انہیں انٹرنیٹ پہ ملتی ہے وہ اس کے اوپر اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. اس کا اٹیک پیٹرن کیا ہے، کیمپین کیا ہے، کورس ایکشن کیا ہے، گروپنگ ہے کہ نہیں، آئیڈینٹی ان کی کیا ہے، انڈیکیٹرز کیا ہیں، انفراسٹرکچر کون کون سا یوز ہوا ہے، انٹروژن سیٹ کیا تھا، لوکیشن، میل ویئر انالیسز، آبزرو ڈیٹا، اوپینین، رپورٹ، تھریٹ ایکٹر، ونربلٹی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سیگریگیٹڈ اینڈ ویری ویل ڈیفائنڈ. یہاں پہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن مل جائے گی. اب اس ساری انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم یوز کرتے ہیں ٹیکسی، ٹرانسپورٹ میکانزم فار شیئرنگ سائبر تھریٹ انٹیلیجنس ان اے انٹیلیجنٹ وے بائی یوزنگ APIs. ادھر بھی اگر آپ لرن مور کے اوپر کلک کریں گے تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں بٹوین ٹیکسی سرور، کلائنٹ اینڈ رسپانس، اور کلائنٹ کے بیچ میں. یا اگر کوئی پروڈیوسر ہے، ڈیفرنٹ چینلز ہیں، وہ پبلش کرتا ہے اپنے سرور پہ، پھر ان کے جو سبسکرائبر ہیں وہ سارے وہاں سے انفارمیشن API کے تھرو پل کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح ایک سسٹمیٹک طریقے سے سب کو یہ پتہ رہتا ہے کہ کس طرح کی انفارمیشن پاس آن ہو رہی ہے اور کیا کیا کچھ اس وقت چل رہا ہے. یہ 2-3 بہت اچھی ویب سائٹس ہیں، اس کے اوپر اپنا کچھ ٹائم سپینڈ کریں. دیٹس اٹ فار ٹوڈیز لیکچر. یہاں پہ ہم فنش کر رہے ہیں اس والے کو. نیکسٹ ٹائم ہم دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے اپنے نیکسٹ سب کیٹیگری ماڈیول کے اوپر. جتنی بھی کی ٹرمز ہم نے اس لیکچر کے اندر ابھی تک کور کی ہیں وہ ساری میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اس سے پہلے بھی جتنے بھی لیکچرز ہیں ان کی جتنی بھی امپورٹنٹ کی ٹرمز تھیں وہ میں نے ان کی ڈسکرپشن میں دے دی ہیں، تاکہ جب آپ ایگزام کے لیے پریپیئر کر رہے ہوں تو آپ کو ان ساری کی ٹرمز کا پتہ ہونا چاہیے. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.